अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वाक़या, और आज का वाक़या क़ुरआन की रोशनी में हम देखेंगे सूरत अल-मोमिन आयत नंबर 2 और 3 से वाक़या। वो वाक़या क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के इस वाक़या में जो सबसे बड़ी बात है और गौर व फ़िक्र की बात है वो क्या है कि आज हम अपनी ज़मीर की अदालत से भी मुखातब होंगे, क्योंकि इस वाक़या को पढ़ते हुए और क़ुरआन की इस आयत को पढ़ते हुए अगर तो आपने कोई तफसीर कोर्स किया है या आप क़ुरआन को अल्हम्दुलिल्लाह गौर व फ़िक्र के साथ तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, अगर आपने कोई दौरा क़ुरआन किया है तो आपको पता होगा कि ये आयात दिलों को कितना हिला देती हैं और कितना पुरसकून भी कर देती हैं। क्योंकि इसमें तसल्ली भी है और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो पुकार है जो कि हमारी जो रूहें बिल्कुल मुर्दा हो चुकी हैं उनको ज़िंदा कर देता है। वो कैसे, तो आयत को देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद हम इस वाक़या पे बात करेंगे और आज के इस वाक़या के बाद हम थोड़ा सा गौर व फ़िक्र पे भी बात करेंगे। क्योंकि आज मुझे लगा कि इस हवाले से हमें बात करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-मोमिन आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 में क्या फरमाते हैं कि इस किताब का नाजिल फरमाना इस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और दाना है, गुनाह का बख्शने वाला और तौबा का कबूल फरमाने वाला, सख्त अजाब वाला, इनाम कुदरत वाला, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी तरफ वापस लौटना है। अल्लाहु अकबर। इन आयात को पढ़ते हुए सबसे पहले तो देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ पर सिफ़ात का भी ज़िक्र है। फिर अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि मैं तौबा भी कबूल करने वाला हूँ और सख्त अजाब भी देने वाला हूँ, इनाम कुदरत वाला भी हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और तुमने मेरी तरफ ही वापस आना है। इन आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, सब कुछ जानने वाला है, गुनाहों को बख्शने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स गुनाहों से बाज ना आए, उसको एहसास ही ना हो कि उसने गुनाह किया है और तौबा भी ना करे, तो अल्लाह ताला फिर सख्त सज़ा देने वाला है। अपने वाक़या को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अपने दिलों को झंझोड़ेंगे। आज हम थोड़ा सा अपने दिलों को झंझोड़ेंगे, तो चलें खुद को अपने ज़मीर की अदालत में खड़ा कर लें और ख़ुद से सवाल करें और अपनी जितनी भी मेमोरी है उसका इस्तेमाल करें कि आज तक मुझसे और आपसे कितने गुनाह हुए। वो गुनाह किसी भी किस्म के हो सकते हैं, वो गुनाह सगीरा भी हो सकते हैं, वो गुनाह कबीरा भी हो सकते हैं। क्योंकि आपका ज़मीर ही आपका बेहतरीन वो साथी है जो आपको बताएगा कि आप कितने गुनाहगार हैं। एक अदालत तो रोज़े क़यामत लगेगी ही लगेगी, लेकिन एक अदालत अपनी लगाया करें अपने ज़मीर के साथ और पूछा करें खुद से कि हमने कितने गुनाह किए। अच्छा, अब गुनाह तो हमने कर लिए, अब आगे देखें कि अब एक बंदा मोमिन के अंदर जब वो कोई गुनाह करता है ना, तो वो गुनाह उसके दिल के अंदर एक जंग पैदा कर देता है। उस इंसान को सुकून नहीं मिलता जब तक वो अल्लाह ताला के यहाँ तौबा ना कर ले। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा ना, तो एक गुनाह उसके लिए हज़ारों गुनाह के रास्ते खोल देगा। इसलिए एक बंदा मोमिन क्या करता है कि उससे अगर कोई गलती, कोई कोताही, कोई गुनाह हो जाए तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ लपकता है, उससे मुआफ़ी मांगता है। अब यहाँ पर देखें कि अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को छुपाएगा, बल्कि क़यामत के दिन, बल्कि हमें दुनिया में भी बचा लेता है और क़यामत के दिन भी बचाएगा। और इसी से अल्लाह ताला का नाम अल-गफ़ूर और अल-गफ़ार भी है कि छुपा लेता है। जानवरों के पीछे जो दुम लगी हुई होती है इसे ज़ंबी कहते हैं, क्योंकि इससे जान नहीं छूटती। इसी तरह जो है वो ज़ंबिन वो गुनाह है जिससे इंसान की जान नहीं छूटती। हमारे साथ गुनाहों की दुम लगी हुई है, चाहे बचने की जितनी भी हम कोशिश करें, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनाह हमसे सरजद हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात क्या है? गाफिर ज़ंबी, कि क्या है अल्लाह ताला की ज़ात कि वो हमारे गुनाहों को छुपाती भी है और हमें इन गुनाहों से बचाती भी है।
ہے کوئی ایسی ذات جو ہمارے گناہوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی ولی کے پاس، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے میرے پاس آؤ، بلکہ میرے پاس میرے دامن رحمت میں پناہ لو اور مجھ سے کہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی دلیل ہے یہ آیت اس بات کی کہ انسان جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے بس وہ اپنے سر کو اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا لے۔ اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے، سچ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ کیفیت اگر انسان محسوس کرے تو یقین کریں واقعی اللہ اپنا لگتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارا ہے، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ جو گناہ کے بعد اللہ کے دامن رحمت میں جا کر روتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، اور اس وقت جو اللہ کو پیار اپنے بندے پر آتا ہے نا، پھر اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور اس کے گناہوں کو دکھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آغوش میں اسے لے لے گا، اور تصور کریں جیسے کوئی چادر میں کسی کو چھپا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بالکل قریب کر کے کہے گا جا، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج بھی میں چھپاتا ہوں۔ کبھی سوچیں تو صحیح، ایک ایسا انسان جس نے دنیا کا ہر گناہ کیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے اس کا ہر گناہ کھل گیا ہے، لیکن کوئی ایک اٹھے، اس کا اپنا، اس کی ماں یا باپ اٹھے اور کہے کہ نہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا، یوں اپنی آغوش میں اسے لے لے، تو اس بندے کی کیا خوشی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی آغوش میں لے لے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہ چھپائے۔ تو سوچیں اپنی ضمیر کی عدالت میں کتنے ہی گناہ ایسے جو میں نے اور آپ نے کیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پہ پردہ ڈالے رکھا، کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، گناہوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ کبائر گناہ ہیں، کبائر گناہ خود بخود معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سجدے کی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ۔ پھر سید الاستغفار کو دیکھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یعنی کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو انسان اللہ سے عہد باندھتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور چھپا لے۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کس طرح معاف کرتا ہے۔ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمیں معاف کرنے کے، دل میں خیال ڈالتے ہیں۔ کبھی آپ خود سے سوال تو کریں، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کہ اٹھو نماز پڑھ لو، اٹھو صدقہ دے لو، اٹھو یہ نیکی کا موقع مل رہا ہے، اس میں سبقت لے جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں، اٹھو کوئی اچھی بات صدقہ کر دو، اٹھو کسی کی مدد کر دو، اٹھو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، اٹھو گناہ معاف کرواؤ، اٹھو میں معاف کرنے والا ہوں، اٹھو میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تم مجھے ناراض کر کے خوش کیسے رہ سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں ایسے اپنی طرف بلاتے ہیں لیکن ہم غور بھی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اور یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ ہم اپنے گناہوں کو خود یاد رکھیں گے اتنی جلدی ہم گناہوں کو چھوڑیں گے۔ جب ہم گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے تو ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ پھر ہمیں گانے سننا گناہ نہیں لگتا، پھر ہمیں جھوٹ بولنا گناہ نہیں لگتا، پھر ہمیں حسد غیبت جیسے گناہ بالکل عام اور چھوٹے لگنے لگتے ہیں، پھر ہمیں کسی کا دل دکھانا گناہ نہیں لگتا، پھر ہمیں ٹائٹ بہت ہی زیادہ تنگ کپڑے پہننا گناہ نہیں لگتا، پھر ہمیں ہاف سلیوز پہننا جو ہے وہ برا نہیں لگتا، پھر ہمیں ننگے سر شادیوں میں دوسروں لوگوں کی زینت بننا گناہ نہیں لگتا، پھر ہمیں ناچنا گانا گناہ نہیں لگتا، پھر ہمیں امانت میں خیانت کرنا گناہ نہیں لگتا۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کے راستے میں ہم پل باندھیں، اور وہ پل کون سا ہے؟ اصلاح کا پل ہے، تزکیہ کا پل ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی اصلاح کریں، اپنا تزکیہ کریں، کس کے ساتھ؟ قرآن و سنت کے ساتھ۔
روایت میں آتا ہے کہ تم سمندر کی جاگ کے برابر گناہ لے کر آ جاؤ، اللہ تم سے اپنی رحمت لے کر ملے گا، اور تو اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے واقعہ کی طرف، اور اس میں ہمارے لیے بہت ہی پیارا سبق بھی ہے کہ کسی کو گناہ چھڑوانا ہو اس کا طریقہ کار کیا ہے، یا آپ نے خود اپنے آپ کو گناہ سے دور کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو چلیں، فطرتاً ہم انسان ہیں، گناہ سب سے سرزد ہوتے ہیں، تو ہم آج کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ بہت ہی زبردست واقعہ ہے۔ ابن کثیر نے امام ابن حاتم سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں اہل شام میں ایک بڑا باروب انسان، قوی آدمی تھا۔ وہ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے وہ نہ آیا تو فاروق اعظم نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا، امیر المومنین، اس کا حال مت پوچھئے، وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا ہے، یعنی بہت بگڑ گیا ہے، قرآن و سنت اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ یہ خط لکھو، اور وہ خط حقیقت میں پڑھنے کے قابل ہے۔ اور وہ خط کیا تھا؟ چلیں اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام ہے کہ تم پر سلام ہو، اس کے بعد میں تم کو اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت عذاب والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہوں نے اس خط میں اسی آیت کو لکھا جو میں اور آپ جس کی روشنی میں آج یہ تمام واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کا قلب، اس کا دل پھیر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ فاروق اعظم نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا، اس کو ہدایت دی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک وہ نشے سے ہوش میں نہ آ جائے، اور یہ خط کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے۔ اور جب اس کے پاس فاروق اعظم کا یہ خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو وہ بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا۔ اور وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کلمات تھے، غافر الذنب وقابل التوب، کہ کیا اس میں امید بھی ہے اور اس میں خوف بھی ہے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے اور معافی کا وعدہ بھی ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے بعد اس کے پاس کبھی نہ گیا۔ اس نے گناہوں کی دنیا چھوڑ دی، تمام گناہ چھوڑ دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے۔ پاؤں بہک جاتے ہیں، اس طرح انسان ہدایت کی پٹڑی سے اترتا ہے تو بہت ساری غلطیاں کرتا ہے۔ اس کو درستگی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ، اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ قبول کرے، اور تم اس کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو، اس کے لیے دعا کرو اور اس کو برا بلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور مت کرو، کیونکہ یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا ہی خوبصورت طریقہ اپنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں اور اس واقعہ میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس دنیا میں موجود کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا یا جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ لا علمی کی وجہ سے یا اپنے غصے کی وجہ سے اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور وہ سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اکثر علم والے کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے علم رکھنے والے بھی کیا کریں گے؟ اس کے اوپر فتوے لگائیں گے، اسے تبلیغ نہیں کریں گے، اس کو پیار سے سمجھائیں گے نہیں، اسے قرآن کی یہ آیات نہیں بتائیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ ہم اس انسان کو بجائے کہ قرآن سے یا دین سے جوڑنے کے، ہم اپنی زبانوں سے اور اپنے دلوں سے وہ جملے ادا کرتے ہیں کہ وہ انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح بہت علم رکھنے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شیطان کی مدد کر دیتے ہیں۔ ہم ایک انسان کو دلدل سے بچا ہی نہیں سکتے، اسے گناہوں کی زندگی سے بچا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری کوششیں ہی نہیں ہوتی۔ بہت واضح بات ہے
کہ دین کی تبلیغ ایسے نہیں کرنی کہ لوگ دھمکی سمجھیں۔ وہ پہلے ہی اپنے گلٹ میں ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی اپنے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی شیطان کے شکنجے میں ہوتے ہیں۔ ان کو تو آپ کی تھوڑی سی بات بھی بہت چبھتی ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی تانا، کوئی مذاق، یہ تو جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ وہ تو پہلے ہی شیطان کے اثر میں ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا جملہ ان کو اور خوا دے گا، اور تبلیغ کے اندر اگر یہ چیز آ گئی تو یاد رکھیے کہ لوگوں تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس کی اصلاح کی فکر کی، اس کا غم کیا، پھر خط لکھا، اور خط لکھ کے پھر اپنے پاس جتنے بھی اس مجلس میں لوگ بیٹھے تھے ان سے دعا کروائی۔ یہ ہوتا ہے ایک بندہ مومن کا ایک اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے دکھ تکلیف، وہ اسے گناہوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اسے گناہوں کی دلدل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کیونکہ قابل کون شخص ہوتا ہے؟ وہ جو بہت پڑھا ہوا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے۔ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا انسان ایسے ہی قابل ہو جاتا ہے یا پیدائشی قابل ہوتا ہے؟ حالانکہ آپ اس قابل لفظ کے اگر روٹ ورڈ پہ آپ غور کر لینا، ٹھیک ہے، اور جا کر دیکھ لیجئے کہ قابل ہوتا ہے قبول کرنے والا۔ کوئی بچہ یا بڑا قابل کب بنتا ہے؟ جب بہت ساری چیزوں کو وہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کس چیز کو قبول کرتا ہے؟ التواب، توبہ کو قبول کرتا ہے، کہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وہ پہلے گناہوں کو چھپاتا ہے، اور پھر جب تم چپکے سے توبہ بھی کرتے ہو تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ کبھی آواز نہیں لگاتا کہ میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ کبھی جب تم اس سے چپکے چپکے روتے ہوئے باتیں کرتے ہو تو تمہیں مایوس نہیں کرتا، بلکہ تمہارے دل کو سکون دے دیتا ہے، تمہاری پکاروں کو سنتا ہے کہ دیکھو سزا دینے والا بھی میں ہوں، لیکن میں تمہاری توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہوں۔ سزا کب دوں گا؟ جب تم گناہوں پر جمے رہو گے، جب تم توبہ نہیں کرو گے، جب تم کہو گے کہ نہیں ایک گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دے گا، ہر گناہ پہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، نہیں، ایسا عمل نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے تابعدار بن جاؤ، اللہ کے وفادار بن جاؤ۔ یقین کرو اللہ تمہیں عزتوں سے بھی نوازے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ان کو چھپا بھی دے گا۔ اور پھر چھپانے کے بعد اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے نا کہ بہت بڑا ایسا کوئی گناہ ہو گیا آپ سے، سال 2 سال 3 سال لوگ اس کا ذکر بھی کرنا بھول گئے، تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام دیکھیں کہ ایک اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں سے بھی اسے نکال دیتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس بندے کا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس واقعہ کی روشنی میں غور و فکر کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔